अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया है? मैं ऐसा घटिया काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। वो गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई थी। देखो, तुम बदले में जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। बल्कि मैं ऐसा करूँगी कि तुम्हें अपने साथ शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाऊंगी। तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी मैं वो चीज़ तुम्हें लेकर दे दूंगी। कायनात ने उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा से कुर्सी पर बिठाते हुए कहा था, तुम्हें लगता है कि मैं रिश्वत का नाम सुनकर मान जाऊंगी? वो आंखें छोटी छोटी करके उसको घूरने लगी थी। नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दे रही हूँ। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। कायनात ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए कहा था। तुम आखिर उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती? यार, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं वहाब से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वहाब तो किसी और से मोहब्बत करता है। ये अलग मामला है। कायनात ने उसे आंखें दिखाईं और खामोश होने का इशारा किया था। तुमसे बड़ी बेवकूफ़ लड़की मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखी है। एक आदमी है जो बिज़नेस की दुनिया का बेताज बादशाह है। लड़कियां उस पर मरती हैं। भाई, उसकी पर्सनैलिटी देखो। अभी तुम इस इंसान से मिली नहीं हो। अभी तुम्हें उसके मिजाज का नहीं पता। उससे बड़ा खरदमाग आदमी मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में नहीं देखा है। तुमने बस ये काम करना है कि मेरी जगह उसके साथ लंच पर जाना है और फिर वहाँ पर जाकर उसे मेरी बुराइयाँ करनी है। वो मुझे धक्के देकर होटल से बाहर निकाल देगा। अरे, ऐसे कैसे होटल से बाहर निकाल देगा? मैं तुम्हें अपना कार्ड दूंगी। चलो, इससे पहले शॉपिंग पर चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्लान काम करने वाला है। मैं तुम्हारी जगह उसके साथ लंच पर जाऊंगी और फिर उसके सामने बैठकर तुम्हारी बुराइयां करूंगी। ये गलत इम्प्रेशन पड़ेगा। तुम खुद उसके साथ जाकर ये सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर देती हो? क्योंकि मैंने कसम खाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ वहाब के साथ ही खाने पर जाऊंगी। उसके अलावा किसी और आदमी की तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखूंगी। या मेरे अल्लाह, मुझे सब्र अजीम अता फरमा। उसने अपना सर अपने दोनों हाथों में गिरा दिया था। वो जानती थी कि वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रही है, लेकिन फिर दूसरी तरफ जहन बार बार भटक कर दोस्त की तरफ से मिलने वाली रिश्वत की तरफ जा रहा था। कायनात एक बहुत बड़े अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि उसके मुकाबले में रुबाब एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अम्मी अब्बू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था। वो अपनी खाला जान के घर पर ही रहती थी। अगर ये कहा जाए कि वो घर में सिर्फ सोने के लिए ही जाती थी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। पूरा दिन वो बाहर ही मसरूफ़ रहती थी। उसकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी थी। एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ वो एक एकेडमी में भी टीचिंग की जॉब कर रही थी और उसके साथ साथ कंपनी में भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी। कायनात ने उसे कहा भी था कि तुम मेरे बाबा की कंपनी में आ जाओ, मगर उसने कायनात का एहसान लेने का इरादा मुलतवी कर दिया था। वो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहती थी। कायनात के घर वाले उसके रिश्ते की बात बिजनेस टाइकॉन इब्रार के साथ चला चुके थे।
جو اس کے بابا کے دوست کا بیٹا تھا۔ اس نے انکار کیا، لیکن اس کی امی نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ ابرار کو کال کرنے کی اس میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ وہ کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں چھوڑنا چاہتی تھی بعد میں اسے اپنے گھر والوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ اب اس نے اپنی دوست کی مدد لینے کا ارادہ کیا تھا۔ پہلے اس نے ابرار کو فیک نمبر سے کال کر کے چیک کرنے کی کوشش کی تھی، جیسی کائنات کو امید ہوتی ہے ویسا ہی ہوا تھا۔ ادھر انہوں نے اس کے ساتھ فلرٹ کرنا شروع کیا اور ادھر ابرار نے کال کاٹ کر نمبر ہی بلاک کر دیا۔ یار یہ تو مجھے بڑا سخت قسم کا بندہ لگ رہا ہے۔ رباب امپریس ہو گئی تھی، اسے اس طرح کے لڑکے بہت اچھے لگتے تھے۔ یار تم بے وقوفی کر رہی ہو، وہاب جس سے محبت کرتا ہے وہ اسے منگنی کر کے شادی بھی کر لے گا، اس کے 5 بچے بھی پیدا ہو جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ تب تک تم اسی کے نام پر ہی بیٹھی رہو گی۔ چلو انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم سے کم انسان کو بات ہی اچھی کر لینی چاہیے۔ کائنات نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر مارا تو وہ گرہ کر رہ گئی تھی۔ اب کائنات اسے اپنی جگہ لنچ پر بھیج رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنی دوست کے ہاتھوں اپنی برائیاں کروائے گی، لیکن اب انہوں نے اپنا یہ ارادہ بھی ملتوی کر دیا تھا۔ اب وہ کائنات کا پیغام لے کر اس کے نہ ہونے والے شوہر کے پاس جا رہی تھی۔ یار چلو اس سے پہلے شاپنگ مال چلتے ہیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہاں پر سب سے بڑی مہنگی شاپ میں وہ اسے اپنے ساتھ لے کر گئی۔ رباب کا تو منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یار قسم سے مجھے بچپن سے اس برانڈ کے کپڑے لینے کا بہت شوق تھا، آج میری پیاری دوست نے میرا شوق پورا کر دیا ہے۔ وہ زور سے اس کو گلے لگاتے ہوئے اس کے چہرے پر بوسہ دیتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی تھی۔ کیا کری ہو بے وقوف لڑکی، پبلک ہے؟ ہاں کون سا تم لڑکا ہو جو اب سے شرما رہی ہو؟ لیکن آج کل جو حالات چل رہے ہیں، وہ اس کی کمر پر مکہ جڑ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ڈیزائنر کا سوٹ لینے کے بعد وہ دکان سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ کائنات کاؤنٹر پر کھڑی پیمنٹ دے رہی تھی۔ رباب نے ابھی تک صرف اور صرف محترم کی پرسنالٹی کی بارے میں تعریفیں سنی تھی اور اس کے بیہیویئر کی ڈھیر ساری برائیاں سنی تھیں۔ اس دوران اسے تصویر دیکھنے کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور نہ ہی کائنات نے اس کو تصویر دکھانے کی زحمت کی۔ اسے صرف اس کا نام پتہ تھا اور اس نے آواز سنی ہوئی تھی۔ ویسے بھی اصل پلان تو تھوڑی ہی دیر کے بعد شروع ہونے والا تھا۔ وہ اسی بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اپنے دھیان میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک ہی اس کا سر کسی مضبوط چیز سے جا کر ٹکرایا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھی۔ قریبی ایلیویٹر سے اس سے پہلے وہ وہاں سے گرتی، سامنے والے کی مہربان بازوؤں نے اسے فوراً سے تھام لیا تھا۔ وہ خوف سے آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگی تھی۔ ہائے میرے اللہ، میں ابھی تک گری کیوں نہیں ہوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مر گئی ہوں اور میری روح میرے جسم سے جدا ہو گئے ہیں۔ اس کے منہ سے بے وقوفانہ بات سن کر ابرار کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کھڑا کیا تو وہ ہوش کی دنیا میں آ گئی تھی۔ جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کی کمر میں شدید درد اٹھا تھا۔ محترمہ کو آج کل ویسے بھی کافی زیادہ کمزوری ہو رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ اگر تمہیں چلنا نہیں آتا تو ٹانگیں کسی اور کو دے دو۔ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے مصیبتیں کھڑی مت کرو۔ پہلے تو اس کے اس خوبصورت مشورے پر احساس کر اٹھا تھا اور پھر سر پر لگے اس کے چشمے کو تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، اگر نظر کا چشمہ ٹھیک جگہ پر چڑھا لیتی تو آج آپ کو دوسروں کو اس طرح کے بے ڈھنگے مشورے دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ او ہیلو، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم جیسے مردوں سے میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں، جنہوں نے لڑکیوں سے بس ایک ٹکر لگانے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ ٹھرکی کہیں کا۔ تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ میری طرح سے تم بے شک پوری دنیا کے وڈیرے کیوں نہ بن جاؤ، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ وہ اپنا جوتا زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے بولی تھی۔ کائنات جو کہ دکان سے باہر نکل رہی تھی، ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتا ہوا دیکھ کر جلدی سے دکان کے اندر گھس گئی۔ ہائے میرے اللہ، یہ بندہ یہاں پر کیسے آ گیا اور یہ اس سے کیا بات کر رہی ہے؟ یا اللہ سب خیر ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے دوست سے اسے کسی بھی اچھے کام کی امید نہیں تھی۔ میرا ٹائم ضائع مت کرو، میرے سامنے سے ہٹو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں بہت ہی فارغ لڑکی ہوں؟ میرے پاس بھی کام کرنے کے لیے بہت سے کام ہیں، تمہاری طرح ویلی نہیں ہوں میں۔ نکلو سائڈ پر ہو، میں اپنی جگہ سے نہیں ہٹوں گا۔ تم اپنی جگہ سے ہٹو گی؟ وہ اس کا جواب سن کر غصے سے بل کھا کے رہ گئی تھی۔
میں بھی اس جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گی۔ اگر یہاں سے کوئی ہلے گا تو وہ تم ہو۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر جم کر کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ وہ زیادہ دیر تک ابرار کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکی تھی۔ وہاں پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ جیسی اس نے نگاہیں چرائیں، ابرار کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ پہلی بار اس کی ٹکر اس طرح کی سرپھری لڑکی سے ہوئی تھی۔ یہ وہ واحد لڑکی تھی جس پر اس کی چارمنگ پرسنالٹی بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ آپ سائڈ پر ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اور آتے ہوئے بولی تھی۔ میں نے کہا ہے کہ میں یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلوں گا۔ تم سائڈ سے ہو کر جاؤ گے؟ آپ شیور ہیں کہ آپ یہاں سے 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایڈوانس میں وارننگ دے رہی ہوں، ورنہ انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ وہ اپنے لہجے کو پراسرار بناتے ہوئے ڈرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری ان دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا؟ وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکتا ہوا بولا۔ دور ہو کر بات کریں مجھ سے، آپ کی چچا کی بیٹی نہیں ہوں میں۔ اس نے اسے گھورا تھا اور پھر اگلی لمحے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا سلش اس نے پورے کا پورا محترم کے کپڑوں کے اوپر انڈیل دیا تھا۔ پاؤں زور سے اس کے جوتے پر مارا اور بھاگتی ہوئی ایلیویٹر سے نیچے اترنے لگی تھی۔ اس کو تو میں جان سے مار دوں گا۔ وہ اس کے پیچھے جانے ہی لگا تھا کہ نسوانی آواز سن کر اپنی جگہ پر تھم گیا۔ بھائی جان، آپ کہاں گھوم رہے ہیں؟ میں کب سے آپ کا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ اس کی چھوٹی سسٹر تھی جس کو وہ آج شاپنگ پر لے کر آیا تھا۔ عورتوں کی شاپنگ کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اپنی بہن کو دکان کے اندر بھیج کر اسے بلیک کارڈ دے کر وہ باہر آ کھڑا ہو گیا تھا کہ یہاں پر اس کا عقل اور اس سے جا کر ٹکرا گیا۔ بھائی، یہ کیا ہو گیا؟ بہنوں نے جب اپنے بھائی کی وائٹ کلر کی شرٹ کا خراب حال دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکے۔ بس ایک فضول عورت کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہے؟ نور فوراً سے جذباتی ہو گئی تھی۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ چلو اب واپس چلتے ہیں، میں کافی زیادہ آکورڈ فیل کر رہا ہوں۔ وہ ان چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ ٹچی تھا۔ اسے اپنا لباس بالکل پرفیکٹ چاہیے ہوتا تھا۔ اپنے لباس پر ایک بھی شکن اسے برداشت نہیں ہوتی تھی، داغ تو بہت ہی دور کی بات۔ وہ دونوں شاپنگ مال سے باہر نکل گئے تھے، جبکہ محترمہ رباب صاحبہ ایک دکان کے اندر جا کر گھسی تھی۔ ان دونوں کو شیشے سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر وہ پرسکون ہو گئی اور وہاں پر کھڑی ہو کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ اب اس کی دھڑکنیں بھی نارمل ہو گئی تھیں۔ کیا آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں؟ کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں ہے؟ اس نے ایک سیل مین کو ڈانٹا اور تنفن کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ ہاتھ میں اس نے ایک بہت بڑے برانڈ کے بیگ پکڑ رکھے تھے، جنہیں دیکھ کر لوگوں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک بگڑی ہوئی امیر زادی ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ساری رشوت لے رہی تھی تاکہ اپنی دوست کی سیٹنگ خراب کروا سکے۔ تم کہاں پر تھی یار؟ میں تمہارا اتنی دیر سے ویٹ کر رہی ہوں۔ ایک پاگل سربھرے انسان کے ساتھ ٹکرا گئی تھی، قسم سے میرا دماغ خراب ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے؟ کائنات نے اسے کھوجتی ہوئی نظروں سے سوال کیا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیا تمہاری اس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ اگر میں سچ کہوں تو یہ ون وے لڑائی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا سلیش پورا کا پورا اس کی شرٹ پر پھینک دیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جوتے پر بھی پاؤں مار کر بھاگ کر آ گئی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر اونچی اونچی آواز میں ہنسنے لگی تھی۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر رباب کو پرواہ ہی کہاں تھی۔ کوئی بھی اس کی حالت دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک گولڈ میڈلسٹ ہے، اپنی یونیورسٹی کی سب سے قابل اسٹوڈنٹ تھی۔ کائنات کو معاملات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور پھر اس وقت اس نے اپنی دوست کی زندگی کو رسک میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اور کیا ہوا ہے؟ تم کیوں صدمے میں چلی گئی ہو؟ رباب نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جلدی سے ہوش کی دنیا میں آئی۔ ہاں، کچھ نہیں ہوا۔ خیر، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اس خروش ابراٹ صاحب نے کب تمہیں اپنے ساتھ لنچ پر بلایا ہوا ہے؟ اور ہاں، مجھے یہ بھی بتاؤ کہ وہ دکھنے میں کیسا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آخر اس کی پرسنالٹی میں ایسا کیا ہے کہ پورے پاکستان کی لڑکیاں اس پر فدا ہو رہی ہیں۔ ارے اتنی جلدی کیا ہے؟ میں تمہیں دکھا دوں گی۔ آج تم واپسی پر میرے گھر چل رہی ہو، اپنی خالہ جان کو کال کر کے بتا دینا۔ ان کو تو ویسے بھی فرق نہیں پڑتا ہے، میں جیوں یا مروں، ان کو تو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اس وقت مجھ سے پیار سے بات کرتی ہیں جب مہینے کی شروع کی تاریخیں ہوتی ہیں۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولے تھے۔ چلو تم ٹینشن نہ لو، میری اماں تمہارا ہر وقت ہی پوچھتی رہتی ہیں۔ میرے گھر چلو، تم کافی اچھا محسوس کرو گی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر آ گئی تھی۔ کائنات کی فیملی بہت اچھی تھی،
وہ اس کو ہر حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ بھی کرتے تھے۔ یار قسم سے مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ اگر تمہاری ماما کو یہ پتہ چلا کہ میں تمہارا اور اس کا رشتہ توڑوانے کے لیے جا رہی ہوں تو انہیں کتنا دکھ ہوگا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گی۔ یار تم اتنا زیادہ کیوں سوچ رہی ہو؟ اچھا خیر مجھے دکھاؤ تو اس کی تصویر، کیسا ہے وہ؟ کل صبح تمہیں دکھا دوں گی۔ ابھی بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، اور پلیز لائٹ بند کر دو۔ کائنات نے یہ کہہ کر فوراً سے اپنے سر کے اوپر چادر تان لی تھی، جبکہ رباب اس کو گھور کر رہ گئی تھی۔ آج نہ جانے کیوں کائنات صاحبہ کو سونے کی بہت زیادہ جلدی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ رباب کا سامنا نہیں کر پا رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں کیا کروں؟ اپنی دوست کی قربانی دینے کے علاوہ میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو ہی ہے جو میری دوست کو بچا سکتا ہے۔ بس ایک بار یہ رشتہ ٹوٹ جائے اور پھر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ آنکھیں بند کر چکی تھی اور پھر اگلے چند ہی لمحوں میں اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ رباب نے بے ساختہ اپنے کانوں پر تکیہ رکھا تھا مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تھا۔ وہ باہر آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور آسمان پر موجود پورے چاند کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس کی خالہ جان اپنے بیٹے کے پاس سعودی عربیہ جا رہی تھی۔ انہوں نے اس کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب تم جوان ہو چکی ہو، اپنا کماتے بھی ہو، تو اپنے لیے کوئی بندوبست کر لو۔ میں تو کہتی ہوں کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کر اس سے شادی کر لو۔ اس کی خالہ نے ہمیشہ ہی اس کو آزاد چھوڑا تھا کیونکہ وہ چھوٹی سی عمر سے ہی اپنا کماتی تھی، سارے خرچے وہ خود ہی اٹھاتی تھی۔ اس کے علاوہ خالہ کے ہاتھوں میں بھی ایک اچھی خاصی رقم رکھتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کے معاملات میں کم ہی دخل اندازی کرتی تھی۔ اپنی سب بیٹیوں کی شادی انہوں نے بہت ہی بڑے گھرانوں میں کی تھی۔ ایک بار اس کے لیے بھی ایک بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا۔ اس کا FSC کمپلیٹ ہوا تھا۔ خالہ جان نے اس دن اسے بہت باتیں سنائی تھیں، اس کو بد کردار کہا تھا، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ لڑکے کی ماں خالہ کی بیٹی کو دیکھنے کے لیے آئی تھی مگر انہوں نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں وہ انہیں پسند آ گئی تھی۔ وہ تھی بھی بہت پیاری، نارمل سی ہائٹ، خوبصورت نقوش، لمبے سیاہ بال جن کو وہ عموماً کھول کر رکھتی تھی۔ اس کے تایا جان کی بھی فیملی تھی مگر وہ بھی اس کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اب اس کی خالہ کی 3 دنوں کے بعد فلائٹ تھی۔ انہوں نے گھر بھی بیچ دیا تھا اور اسے کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ آج رات اس بارے میں کائنات سے بھی بات کرنا چاہتی تھی مگر کائنات نے بھی کوئی بھی بات کے بغیر سونے کا ارادہ کیا تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، پہلے بھی کائنات اس کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہی تھی۔ یا اللہ میں کیا کروں گی؟ ایسا کرتی ہوں کہ کسی ہاسٹل میں چلی جاتی ہوں۔ وہیں پر کھڑے کھڑے اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ لیا تھا۔ وہ صبح فجر کے قریب جا کر سوئی تھی۔ اٹھ جاؤ میری ماں، اٹھ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہیں۔ اسے لیٹ آنے والے لوگوں سے شدید نفرت ہے۔ تیری وجہ سے تو پہلے ہی اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا، اور اگر تو لیٹ جائے گی تو معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ کائنات اس کا بازو پکڑ کر اسے زور زور سے ہلا رہی تھی اور اٹھنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ اس کے وجود کو جھٹکا لگا، وہ یکدم ہی اٹھ گئی۔ زلزلہ، طوفان، آندھی، کیا ہوا ہے؟ کہاں آیا ہے؟ بے وقوف عورت، جلدی کرو، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں نے تمہیں 15 منٹ کے اندر اندر ہوٹل پہنچانا ہے۔ میں نے تمہارا ایڈریس نکال لیا ہے، اور یہ اس کے ساتھ تم میچنگ ہیلز پہن لینا، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، اور وہ انتہائی خوبصورت میک اپ کے ساتھ وہ مکمل طور پر تیار ہو گئی تھی۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ میں تم سے شادی کر لیتی۔ یہ سن کر وہ جھنپ گئی تھی۔ مجھے اس کی تصویر تو دکھاؤ۔ تم 7 نمبر والی ٹیبل پر جا کر بیٹھنا، میں تمہیں تھوڑی سی دیر میں اس کی تصویر فارورڈ کرتی ہوں۔ ابھی میرا موبائل ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا ہے۔ وہ اسے نگاہیں چراتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے ابرار کو بھی ٹیبل کا نمبر بتا دیا تھا۔ وہ 5 منٹ پہلے ہی پہنچ گئی تھی اور سر جھکا کر بیٹھی موبائل یوز کرنے میں مصروف تھی، جب کسی نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اس نے ابھی تک گردن نہیں اٹھائی تھی کیونکہ وہ میسیجز میں اس حد تک مصروف تھی کہ اسے آنے والے کے بارے میں پتہ ہی نہ چل سکا تھا۔ کائنات نے ڈرتے ڈرتے اس کو ابرار کی تصویر بھیجی، جسے دیکھ کر ایک زوردار ٹھیک اس کے منہ سے نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنی گردن اٹھائی تو سامنے بیٹھے ابرار کو دیکھ کر پھر سے چلانے لگی۔ وہ بھی اس کو دیکھ کر غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ تم یہاں پر؟ آپ یہاں پر؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی یہاں پر آنے کی؟ تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دیکھیے میری بات سنیں، میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اس کے لیے تو سچویشن اتنی زیادہ آکورڈ ہو گئی تھی کہ اسے معاملہ سنبھالنے میں بہت مشکل لگ رہا تھا، کیونکہ وہ انسان جب بھی کوئی بات کرتا تھا تو یہی کہتا تھا
کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا یا نہیں، میری زندگی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، اور پلیز ریلیکس ہو جائے۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا، تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے بعد ریلیکس ہو سکتا ہوں؟ میں تمہیں کس اینگل سے ٹھڑکی لگا تھا، اور کیا سوچ کر تم نے وہ ٹھنڈا سلش میرے اوپر پھینکا تھا؟ وہ ابھی تک انہی لمحات میں الجھا ہوا تھا۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے اس کے ساتھ اس طرح کی ہراسمنٹ کی تھی، ورنہ آج سے پہلے اس کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئیں گی وہ اس کے سامنے آنا بھی اپنی خوش قسمتی سمجھتی تھی۔ کائنات کہاں پر ہے؟ وہ اپنے بازو لپیٹ کر کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا دو ٹوک انداز میں بولا تھا، وہ آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے یہ بات وہ کرے، تم کیوں کر رہے ہو؟ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے، اور اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جائے گی۔ یہ ڈیٹ نہیں ہے، بلکہ دونوں فیملیز نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور ایک دوسرے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا اس کی امی کو پتہ ہے کہ تم یہاں پر موجود ہو؟ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی تھی۔ دیکھیں، آپ مجھے اس طرح سے دھمکی نہیں دے سکتے ہیں، اور میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں اپنی دوست کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ آپ پلیز اس کا پیچھا چھوڑ دیں۔ آپ کو اپنے جیسی بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی، میری جیسی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کامیاب آپ ہیں، آپ کو اتنی کامیاب عورتیں مل جائیں گی۔ آپ میری دوست کا پیچھا چھوڑ دیں، وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا کسی ایسے وقت کے ساتھ آپ اپنی ساری زندگی گزارنا پسند کریں گے جس کے دل میں کوئی اور شخص ہو؟ وہ ہر وقت آپ نے اسی کو ہی تلاش کرتی رہا کریں۔ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے اور اس کے ساتھ بھی۔ اب وہ سنجیدگی سے بات کرتی اسے ایک الگ ہی رباب معلوم ہو رہی تھی۔ بدلے میں اس نے آپ کو کیا دیا ہے؟ زیادہ کچھ نہیں، بس تھوڑے سے پیسے اور یہ ڈریس۔ اس کے منہ سے روانی سے یہ باتیں نکلی تھیں۔ اس نے جلدی سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا اور اپنی گردن جھکا لی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اب اس کی ذات میں دلچسپی لے رہا تھا۔ رباب، گھر والے ماما بابا کا انتقال ہو گیا، ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ وہ جو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی وہ سب کچھ بولتی چالی جا رہی تھی۔ کیا تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے؟ مگر وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب میں سمجھا کہ وہ کیوں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی بھی تم میں سے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارے تھے۔ اس نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ لیکن مجھے جیسا سمجھ رہے ہیں میں ویسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ مجھے تو میں سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ریلیکس ہو جائیں، غصہ مت کریں۔ دیکھیں، اس عمر میں اگر آپ غصہ کریں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اور مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ میں آپ جیسے سان کو سہارا نہیں، میرا مطلب ہے کہ آپ جیسے ہینڈسم کو سہارا دے کر ہاسپٹل لے کر جا سکوں۔ وہ بھی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے۔ بیٹھو یہاں پر۔ تم اس وقت تک اس جگہ سے نہیں اٹھو گی جب تک میں تمہیں اجازت نہیں دے دیتا۔ ملازمہ تو نہیں ہوں آپ کی، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ کچھ بھی نہیں، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جیسا آپ کہیں ویسا ہی ہوگا۔ کیا تم اسٹڈی نہیں کرتے؟ یا اللہ، یہ کیوں میرے ساتھ اتنا فری ہو رہا ہے؟ کہیں میرا بایو ڈاٹا نکال کر مجھے اغوا کرنے کے چکر میں تو نہیں؟ اس نے آنکھیں دائیں بائیں گھماتے ہوئے کہا تھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ مال میں تو بہت آنکھیں دکھا رہی تھی، اب کیا ہوا تمہیں؟ نہیں، وہ بس میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اتنے اچھے کیوں ہیں۔ ایک بار پھر سے اس نے بونگی مار دی تھی۔ تب تک ویٹر ان کے پاس کھانے کا پوچھنے کے لیے بھی آ گیا تھا۔ بتاؤ کیا کھانا ہے تم نے؟ وہ اب سنجیدگی سے اسے سوال کر رہا تھا۔ محترمہ، جو کہ تھوڑی دیر پہلے تک بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ اتنے بڑے ہوٹل میں کھانا کھانے کو ملے گا، اسٹیکس وغیرہ بنا کر دوستوں کو بھیج کر جلاؤں گی، مگر یہاں پر تو معاملہ ہی الٹا ہو گیا تھا۔ کائنات کی بچی، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کائنات نے اسے ہوٹل میں محترم کے ساتھ لڑتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ کائنات نے اسے اصلیت نہیں بتائی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو اس نے زور سے ساری چیزیں ٹیبل پر پھینکی تھی اور کائنات کی طرف بڑھی تھی۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ نہیں، پلیز دیکھو، ایسا مت کرو۔ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں بہت زیادہ ذلیل ہو گئی ہوں۔ کل میں نے اس کو نخرے دکھائے تھے اور آج میں اس کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ وہ زور سے چھوٹے بچوں کی طرح زمین پر پاؤں مارنے لگی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس نے میرے حوالے سے کیا کہا؟ تم ایک بہت ہی مطلبی عورت ہو، تمہیں ابھی تک اپنی فکر ہو رہی ہے، تمہیں میری پرواہ نہیں ہے کہ تمہاری دوست کی عزت نفس کا کچرا ہو گیا۔
دیکھو میری جان، کون سا دوبارہ تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی؟ ہاں ویسے یہ بھی ہے، پر کبھی کبھار سے میری یاد آئے گی، وہ کیا سوچے گا کہ میں کیسی لڑکی ہوں؟ اگر تم کچھ نہیں سوچو گی تو وہ بھی کچھ نہیں سوچے گا۔ چلو اب مجھے میرے بارے میں بتاؤ، مجھے نہیں پتا، خود اس سے پوچھ لینا۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں، اور تھینک یو سو مچ مجھے اتنا ذلیل کرنے کا۔ یار ناراض ہو کر تو نہ جا۔ وہ جب خالہ کے گھر گئی تو اپنا سامان پیک کر چکے تھے۔ ایک سہیلی سے کہہ کر اس نے بھی ہاسٹل میں ایڈمیشن کی بات کر لی تھی۔ کل اسے کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے بھی جانا تھا۔ خالہ کو الوداع کہہ کر وہ گھر سے نکل آئی تھی۔ خالہ کو لگا تھا کہ وہ رونے گی، تڑپے گی، ان کی منتیں کرے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے بہت پہلے سے ہی اکیلے جینا سیکھ لیا تھا۔ ہاسٹل میں آئی تو تھی، سب کچھ بہت ہی سونا سونا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ 1 سیٹر میں آ کر ٹھہری تھی کیونکہ دوسری لڑکیوں کو برداشت کرنا صلاحیت فی الحال اس میں ختم ہو چکی تھی۔ ابرار بیٹا، تم نے کائنات کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ تم مجھ سے ملے تھے نا؟ ماں کی بات سن کر وہ چونکا تھا۔ کھانے سے نگاہیں ہٹا کر اپنی ماں کو دیکھنے لگا تھا۔ ہاں میری اس سے بات ہو چکی ہے، پر مجھے وہ اچھی نہیں لگی ہے، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ تو اتنی اچھی بچی ہے۔ امی بس، وہ مجھے پسند نہیں آئی، اور میں کسی ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جس کے ساتھ میری کیمسٹری میچ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے ساری زندگی کا بلا وجہ کا سر درد نہیں پالنا، پلیز۔ اب میں دعا سے اس بارے میں کبھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ ویسے بھی گھر میں صرف ابرار کی سنی جاتی تھی، اس کی مرضی کو اہمیت دی جاتی تھی۔ آمنہ بیگم بھی چپ ہو گئی تھی۔ اپنے جوان بیٹے پر وہ زبردستی اپنا فیصلہ بھی مسلط نہیں کر سکتی تھی۔ تو بھی ٹھیک ہے بیٹا، اب تم خود ہی دیکھ لو، لیکن میں ایک بات تمہیں بتا رہی ہوں، 1 سال کے اندر اندر اگر تم نے شادی نہ کی تو پھر میں تم سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی، بلکہ میں تمہیں اپنا جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے اترتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ان کی پشت کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ یار امی کیا کرتی ہیں آپ؟ اس طرح کی خوفناک دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ مجھے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنی ہے۔ ارے ابھی نہیں کرنی تو کیا بڑھاپے میں جا کر کرو گے؟ 28 سال عمر ہو چکی ہے تمہاری، 2 سال کے بعد 2 بھائی، اب گنجے ہو جائیں گے۔ اس کی چھوٹی بہن نے لقمہ دیا تھا۔ فضول باتیں مت کرو، گنجے ہو میرے دشمن۔ اس کو گنجا ہونے سے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، جتنے آپ امیر ہیں سلمان خان کی طرح نقلی بال لگوا لیجیے گا۔ بیٹھے بیٹھے اس نے مفت کا مشورہ بھی دے دیا تھا۔ ابرار کی نظروں کے سامنے بار بار اس بے وقوف لڑکی کا بیچارہ گھوم رہا تھا۔ وہ جب بھی اس کو اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتا تو اس کی یادداشت سے آنے لگتی تھی، میں کیوں اس بے وقوف لڑکی کے بارے میں اتنا زیادہ سوچ رہا؟ حالانکہ اس میں خاص کچھ بھی نہیں تھا۔ پہلی بات اس کی زندگی میں اس طرح کی عورت آئی تھی، یہی وجہ تھی کہ اسے اپنا ذہن بٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ یار دعا کرنا کہ میرا انٹرویو بہت اچھا ہو جائے، یہ جاب میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ میرے پاس تقریباً پیسے ختم ہو چکے ہیں، اور اب تو ہاسٹل کے اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اکیڈمی اور سکول کے پیسوں سے میں ہاسٹل کے ساتھ ساتھ اپنے باہر کا انتظام بھی کر پاؤں گی۔ اس کا بہت جلد امریکہ میں جانے کا ارادہ تھا۔ اپنے ایک میل بیسٹ فرینڈ کے ذریعے اپنے سارے کاغذات وغیرہ بنوا رہی تھی۔ اس کے لیے بھی اسے اچھے خاصے پیسے چاہیے تھے۔ اس نے کچھ سیونگز کی ہوئی تھی، لیکن اگر اسے یہ نوکری نہ ملتی تو وہ سیونگز بھی برباد ہو جاتی۔ جب وہ اجازت لے کر آفس کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی وہ پوری شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ آئیے مسٹر رباب۔ یا میرے اللہ، کیوں میری قسمت اتنی خراب ہے، یا پھر آج کل میرے ستارے کچھ زیادہ ہی گردش میں ہیں۔ وہ خوف سے توگ نکل کر رہ گئی تھی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ آئیے بیٹھیے۔ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر ہی وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا۔ جب اس نے اس کی فائل لی تو آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورنے لگا۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تمہاری اپنی نہیں ہے؟ کیا تم پھر سے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کو یقین نہیں آ رہا کیونکہ میں ٹیلنٹڈ اتنی زیادہ ہوں، لوگوں کے لیے پہلے پہل یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آکسفورڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہوں۔ یہ سن کر اس کی زبان کو لگام لگ گئی تھی۔ آپ کی تو پھر بات ہی ہو رہا ہے۔ اسے لگا تھا کہ اسے انٹرویو میں فیل کر دے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ابھی وہ گھر پہنچی نہیں تھی کہ اس کو آفس کی طرف سے کال موصول ہو گئی تھی کہ اس کی جاب پکی ہو گئی ہے، وہ کل سے جوائننگ دے سکتی ہے۔
لیکن آفس کے کچھ رولز ہیں جس پر اس کو ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا۔ یا اللہ، کیا مجھے اس آدمی کی کمپنی میں کام کرنا چاہیے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں ماضی کی رنجشوں کی بنیاد پر مجھ سے کوئی بھی بہت ہی خوفناک قسم کا بدلہ لے لے۔ نہیں نہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں کچھ زیادہ ہی خطرناک سوچ رہی ہوں۔ مجھے اپنی سوچوں کو لگام دینا چاہیے، اس نے اپنے ماتھے کو بے چینی سے مسلتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے ہی دن وہ اپنے باس سے ملنے کے لیے ان کے آفس میں گئی تھی، جو کہ اس کمپنی کا سی ای او تھا۔ باقی سب ورکر بھی حیران تھے کیونکہ سی ای او صاحب ایک معمولی سے ورکر کے ساتھ پہلے ہی دن میٹنگ کر رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے اس کی گرل فرینڈ ہے۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی رشتہ دار ہے، اور اس کے تو ٹیسٹ بھی نہیں ہوئے اور نہ ہی اس کا کوئی خاص سا انٹرویو ہے۔ اسے اتنی آسانی سے نوکری کیسے مل گئی ہے؟ ایک لڑکی جو کہ تھوڑی دیر پہلے تھا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی خوش اخلاقی سے اس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، اب اس کی پیٹھ کے پیچھے باتیں کر رہی تھی۔ رباب جو کہ اپنی باس کے کمرے سے باہر نکلی تھی، اس کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے کیونکہ باس صاحب نے ایک نیا حکم جاری کر دیا تھا۔ وہ اس کے پرسنل سیکرٹری کے طور پر اس آفس میں کام کرنے والی تھی۔ ابھی وہ کیفے میں آ کر بیٹھی تھی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ کائنات کی جانب سے اسے کال موصول ہو رہی تھی۔ جب کائنات کو اس نے ان چیزوں کے بارے میں بتایا تو وہ خوشی سے چیخ پڑی۔ یار، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پہلی ہی نظر میں اتنا دیوانہ ہو گیا ہے، اور میرا مشورہ یہی ہے کہ اس کی دیوانگی کا فائدہ اٹھا لو۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھی نہیں ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں امریکہ جانے کے لیے ٹکٹ اور سیٹلمنٹ کے حوالے سے پیسے چاہیے تو تم اپنی کمپنی سے لون لے لو۔ لون کیا میرا باپ ادا کرے گا؟ اور تجھے لگتا ہے کہ لون دینے کے بعد وہ مجھے اس کمپنی سے باہر نکلنے کی اجازت دیں گے؟ بیوقوف عورت! ویسے بھی یہاں سے وہاں جانے میں ابھی کچھ مہینے الگ ہی جائیں گے، اور تب تم اپنی جاب کے پیسوں سے وہ لون کٹوا لینا۔ باقی تم اکیڈمی جوائن کر لینا جسے تم اپنے ہاسٹل وغیرہ کے خرچے مینج کرو گی۔ قسم سے سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ پتہ نہیں اللہ میاں نے کیوں میرے امی ابو کو مجھ سے چھین لیا۔ اگر وہ ہوتے تو مجھے اس قدر ٹینشن لینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ابرار جو کہ اس کے آفس سے جانے کے بعد تھوڑا سا بے چین ہو گیا تھا، اسے ڈھونڈتا ہوا وہ خود بھی کیفے میں داخل ہو گیا جو آفس کی بلڈنگ کے اندر ہی موجود تھا۔ جب آنر نے اپنے سی ای او کو اپنے کیفے میں دیکھا تو فوراً سے پروٹوکول کے لیے اپنے ویٹرس کو آواز دی، مگر ابرار نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں پر ہی رکنے کا اشارہ کیا تھا اور خود اس چھوٹی سی لڑکی کی ٹیبل کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ اشتیاق سے اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جس کو آنر صاحب بہت غور سے گھورے تھے۔ یہ الگ بات تھی کہ آنر صاحب کے دل میں اس وقت چڑیاں چل رہی تھیں کیونکہ معتنہ پھر سے ان کی برائیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ یار قسم سے یہ بندہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ دھوپ اور چھاؤں جیسی شخصیت ہے اس کی۔ ایک وقت میں اتنا خوش ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں اتنا غصہ کرتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں تمہیں کہہ رہی ہوں اگر میں نے اس کے ساتھ 2 ہفتوں سے زیادہ کام کیا تو میں بھی اس کی طرح سائیکو اور نفسیاتی ہو جاؤں گی۔ میرے آفس میں جتنی بھی فائلز پڑی ہوئی ہیں وہ ساری آپ آج ہی ارینج کریں گے، اور جب تک وہ فائلز کمپلیٹ نہیں ہو جاتے آپ اس آفس سے قدم بھی باہر نہیں نکالیں گے۔ مس رباب صاحبہ، جائیں اور آفس میں جا کر کام شروع کریں۔ اور ہاں، میرے آفس سے آپ اس وقت تک نہیں نکل سکتی جب تک کہ میں آپ کو اجازت نہ دوں۔ مجھے بار بار آپ کو ایک ہی بات سمجھانی پڑے۔ یہ وہی ہے کہاں کائنات کی آواز ابھری تھی۔ غلطی میں اس نے موبائل ہی سپیکر پر رکھا ہوا تھا، یہ وجہ تھی ان دونوں کی ساری گفتگو ابرار نے اپنے کانوں سے سنی تھی۔ رباب کا چہرہ غصے کے مارے لال ہو رہا تھا۔ یہ شکر تھا کہ اس نے لون والی بات مس کر دی تھی۔ وہ سر جھکا کر اس کے آفس میں لوٹ آئی تھی اور فائلز وغیرہ سیٹ کرنے لگی تھی۔ آج اس نے شہریار سے بھی ہر حال میں اس بارے میں بات کرنی تھی اور امریکہ جانے کا انتظام کرنا تھا۔ وہ وہاں پر ہائی اسٹڈیز کے حوالے سے جا رہی تھی۔ اسکالرشپ نہیں ملی تھی، اس لیے وہ سیلف فائنانس میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اللہ بھلا کرے اس کی خالہ جان کا جنہوں نے اس کے ابا کی ایک زمین اس کے نام ہی چھوڑی تھی، اور اب اس کا وہ زمین بھی بیچنے کا ارادہ تھا کیونکہ پاکستان میں اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اگر اس نے اپنا کیریئر بنانا تھا تو زندگی میں آگے بڑھنا تھا تو اس کے لیے یہ قدم تو اٹھانا ہی تھا۔ پورا دن آفس میں خوار ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ اس وقت تو رکشا بھی نہیں ملے گا۔ اب میں کیا کروں؟ ابرار کی گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ آپ نے مجھے ڈرا ہی دیا۔
گاڑی میں آ کر بیٹھے، آپ کو آپ کے ہاسٹل تک ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل اغوا کاریوں کے کیسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ سن کر جلدی سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ پورا راستہ یوں ہی خاموشی میں گزر گیا تھا۔ ابرار نے اسے اس کے ہاسٹل کے سامنے اتارا۔ وہ شکریہ ادا کیے بغیر ہی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بدتمیز لڑکی، انیتھیکل۔ جیسے کمرے کے اندر داخل اس کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ سر کو میرے ہاسٹل کے بارے میں کیسے پتا؟ کہیں اس نے پہلے سے میری جاسوسی تو نہیں کروائی ہوئی؟ یا میرے اللہ، یہ کیسا بندہ ہے، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ مجھے بس اس انسان کے چنگل سے بچانا۔ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی، زیادہ سوچنے کا وقت نہیں تھا، اسی وجہ سے بستر پر گرتے گرتے گہری نیند سو گئی تھی۔ شہریار سے بات کرنا بھی بھول گئی تھی۔ صبح اٹھ کر اسے کال کی تو شہریار نے اسے بتایا کہ تم فی الحال امریکہ کے کاغذات کو چھوڑو، ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ آئی ہے، یہ ٹرسٹیبل کام بھی ہے، تم اپنے پیسے انویسٹ کرو، دیکھنا ڈبل ہو جائیں گے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور فرار کا تو اس میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سب کچھ سیٹ ہوگا۔ تو مجھے بتاؤ کہ اس وقت تمہارے پاس کتنے پیسے؟ میرے پاس تقریباً 15 لاکھ ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 لاکھ تم آفس سے لون لے لو، 2 مہینوں کے بعد یہ 80 لاکھ بن جائیں گے۔ یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ایک ساتھ اتنے زیادہ پیسے انویسٹ کرنے چاہیے۔ یار میرے بھائی نے پیسے انویسٹ کیے اور میں تمہیں اس کی ہی مثال دے رہا ہوں۔ وہ کروڑوں کا مالک بن گیا۔ مجھ سے کہنا چاہتی تھی کہ اگر وہ کروڑوں کا مالک بن گیا تو تم اس سے کچھ پیسے لے کر مجھے ادھار دے دو۔ جب میں امریکہ میں سیٹل ہو جاؤں گی تو میں واپس کر دوں گی۔ مگر الفاظ اس کے منہ میں دب گئے تھے۔ وہ شہریار کی اچھی دوستی اور محبوبہ بھی تھی۔ شہریار نے کچھ ٹائم پہلے اس کو پرپوز کیا تھا، مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے بھی حامی بھر لی تھی، اور ابھی وہ دونوں ایک ساتھ امریکہ جا کر وہاں پر کام کر کے ایک ساتھ ہی کامیاب ہونا چاہتے تھے۔ وہ شہریار کی نظروں میں اپنا مقام گرانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ وہ ہر موڑ پر اس کی نظروں میں ایک بلند مقام رکھے، اور نہ جانے کیوں شہریار سے پیسے مانگتے بھی اسے شرم آتی تھی۔ بہت سے معاملات میں شہریار نے اس کا ساتھ بھی دیا تھا، مگر اس طرح کی بات وہ اسے کہنے کی جرت نہیں رکھتی تھی۔ نہ جانے کی ایک نہ جانی سی جھجک تھی جو اس کو محسوس ہوتی تھی۔ دوسری طرف شہریار اس سے بالکل ہی اپوزٹ تھا۔ جب بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ فوراً ہی اس کو کال کرتا تھا اور تھوڑے پیسے منگوا لیتا تھا، پھر بعد میں ادھار چکانا بھی بھول جاتا تھا۔ مگر اس نے کبھی بھی شہریار کو یاد کروا کر شرمندہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کائنات اس کو منع بھی کرتی تھی اور سمجھاتی بھی تھی کہ اس طرح کی حرکتیں مت کیا کرو۔ وہ شخص مجھے ویسے بھی ایک آنکھ نہیں پاتا ہے، اور جب وہ تمہارے پیسے کھاتا ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کا منہ توڑ دوں۔ مجھے نہیں یقین کہ اس جیسا فراڈی بندہ تم سے شادی کرے گا۔ خیر، میں اس بارے میں زیادہ نہیں سوچتی ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور جہاں تک دھوکہ دینے کا سوال ہے تو مجھے یقین ہے وہ کبھی بھی میرے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا۔ محترمہ، یونیورسٹی کے زمانے میں وہ بہت سی لڑکیوں کو بے وقوف بنا چکا ہے۔ ہاں، لیکن میرا شمار ان لڑکیوں میں نہیں ہوتا۔ اس طرح کی باتیں کر کے کائنات کو چپ تو کروا دیتی تھی، مگر بعض اوقات خود بھی کبھی کبھار جب اس بارے میں زیادہ سوچتی تھی تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ آفس میں ایک ہفتہ کام کرنے کے بعد اس نے فوراً ہی لون کا مطالبہ کر لیا تھا۔ ابرار صاحب نے اس کے سامنے ایک کاغذ رکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کانٹریکٹ ہے۔ آپ 2 مہینے کے لیے لون مانگ رہی ہیں تو پھر 2 مہینوں کے اندر آپ کو وہ لون ہمیں واپس بھی کرنا ہوگا، اور اگر میں واپس نہ کیا تو پھر آپ ایک بہت بھاری جرمانہ ہوگا۔ یہ کس طرح کی پالیسی ہے؟ یہ ہمارے آفس کی پالیسی ہے۔ اگر آپ کو منظور ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے منظور ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ شہریار پر اندھا اعتماد کر رہی تھی اور یہ بات وہ جانتی بھی تھی، مگر اب جب بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو ڈرنا کیا۔ ادھر اس نے ایگریمنٹ پر سائن کیا تھا اور ادھر ابرار کے لبوں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ بہت خوب، جتنا جلدی ہو سکے میرے مزاج کو سمجھنا شروع کر دیں، آپ کے لیے بہت آسانی رہے گی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اس کے مزاج کو سمجھنے کی؟ میں تو اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھوں گی۔ وہ منہ میں بربرائی تھی۔ ابرار اس کی بات بخوبی سن چکا تھا، اس لیے گردن جھکا کر مسکرا دیا۔ کیا آپ ہنس رہے ہیں؟ جا کر اپنا کام کریں اور آج کا میرا شیڈول بھی مجھ سے ڈسکس کریں۔ کل بھی اب ایک میٹنگ مس کر گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر، میرے مائنڈ سے بالکل نکل گیا تھا۔ تو اپنے مائنڈ کو اپنی جگہ پر رکھا کریں۔ اس کے جانے کے بعد اس نے موبائل اٹھایا تھا اور شہریار کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سر، کام ہو گیا ہے؟ بہت خوب ہے،
اس لڑکی سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا۔ اگر تو مجھے اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تمہاری گردن اپنے ہاتھوں میں مروڑوں گا میں، سر میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ابرار نے کال کاٹ دی تھی اور اپنی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً 3 دن گزر چکے تھے۔ شہریار رباب کی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آج کل وہ اپنا کام بھی ٹھیک طرح سے نہیں کر پا رہی تھی۔ مس رباب، کیا ہوا ہے؟ کہ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ نہیں سر، میں بالکل ٹھیک ہوں، مگر آپ مجھے چہرے سے تھوڑی سی پریشان نظر آ رہی ہیں۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں؟ نہیں سر، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو میں آپ سے شیئر کر دوں گی۔ یہ کہہ کر لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، کیونکہ آج شام کا بھی محترم کا شیڈول بنانا تھا۔ اگر لیٹ ہو جاتی تو ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا۔ وہ فی الحال کسی بھی قسم کی ٹینشن اپنے سر پر لینے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے شہریار کی طرف سے ایک میسج موصول ہوا تھا۔ ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی تھی۔ اس نے شہریار کو کال ملائی تو شہریار نے اسے بات کرنے سے منع کر دیا اور پھر سارا الزام اس کے سر پر ڈال دیا کہ سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہوا تھا۔ میں تمہارے قدموں میں گرا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے تمہاری منتیں کی تھیں۔ تم نے اپنی مرضی سے انویسٹمنٹ کی، دونوں کا ہی برابر کا نقصان ہوا۔ اب مجھ پر بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کچھ عرصے تک مجھ سے رابطہ بھی نہ کرنا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کائنات کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ 2 مہینوں کے اندر 5 لاکھ کم بندوبست بھی کرنا تھا اس کے لیے مشکل۔ زمینوں کے کاغذات اس کی خالہ جان اپنے ساتھ ہی لے کر چلی گئی تھی۔ اس نے خالہ جان سے کاغذات مانگے تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ وہ بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ یہ 2 مہینے اس نے بہت ہی ٹینشن میں گزارے تھے۔ دوسری طرف ابرار اس کی ذات کے ایک ایک پہلو کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیلز لے چکا تھا۔ شہریار کا پتہ اس نے اسی لیے صاف کروایا تھا کیونکہ وہ ایک فراڈی انسان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکی کو شہریار کے خلاف کوئی ثبوت دکھائے گا تو اس پر یقین نہیں کرے گی، اور ویسے بھی اطمینان کے ساتھ معاملات حل کرنا ابرار کی فطرت کے خلاف تھا۔ جب تک اپنی طاقت کی ڈھونس جما کر اپنا کام نہیں نکلواتا تھا تب تک اس کے بے قرار دل کو قرار نہیں آتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے شہریار کو راستے سے ہٹانے کے لیے سائڈ پر کر دیا تھا۔ اس دوران اس چھوٹی سی لڑکی کو تھوڑی سی تکلیف پہنچی تھی اور وہ اس پر دل سے شرمندہ تھا، لیکن اگر وہ اس کی مدد کر دیتا تو وہ لڑکی شاید اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی۔ وہ پہلے اس کی پسند کے بارے میں پتہ لگوانا چاہتا تھا، لیکن جب بھی وہ اس سے فری ہونے کی کوشش کرتا تھا تو بات ہی بدل دیتی تھی یا پھر سائڈ پر ہو جاتی تھی۔ اور آپ 2 مہینوں کے بعد وہ سر جھکائے اس کے آفس میں کھڑی تھی۔ سر، آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر میں اتنا بھاری جرمانہ ادا نہیں کر سکتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتا ہوا دل فریب انداز میں مسکراتا ہوا بولا تھا۔ جتنا اس لڑکی نے اس کو تنگ کیا تھا اس کا چھوٹا سا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ فراڈ ہو گیا ہے میرے ساتھ، میرا محبوب مجھے لوٹ کر چلا گیا۔ یہ سن کر اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچ لی تھی۔ اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی تھیں۔ میں آپ کو ایک صورت میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگلے 1 سال تک آپ ایک اور ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ کس طرح کا ایگریمنٹ؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری زندگی میں صرف یہ سب کچھ ہی رہ گیا ہے۔ میرا باہر جانے کا خواب بھی ادھورا رہ جائے گا۔ 1 سال تک آپ نے میرے گھر میں کھانا بنانا ہے، صبح ناشتہ اور پھر رات کا کھانا۔ رہائش کی فکر مت کیجیے گا، آپ کو میری حویلی میں ہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ سن کر یکدم ہی بکھلا گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر آفس والوں کو پتہ چل گیا تو وہ باتیں بنائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، جرمانہ دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ مجھے سوچنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ آپ جتنا وقت لینا چاہتی ہیں آپ کو درکار ہے۔ اس نے خالہ کے بیٹے کو کال کی تھی اور اسے بھی مدد مانگی تھی، مگر کوئی بھی فائدہ نہ ہوا تھا۔ کائنات کی پاکٹ منی اس کے گھر والوں نے بند کی ہوئی تھی۔ وہ بیچاری جو بھی ملتا تھا اسے اڑا دیتی تھی۔ اس کے پاس بھی سیونگز موجود نہیں تھی۔ یہ ایگریمنٹ تو میری جان کا عذاب بن گیا ہے۔ اگلے دن جا کر اس نے ایک پیپر سائن کر دیا تھا۔ کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ اگر کسی کو پتہ چلا تو پھر وہ بات کرتے کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے دھمکی دینے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ اگلے دن محترمہ نے صبح جلدی اٹھ کر اس کے لیے ناشتہ بنایا تھا۔ وہ ٹائم کا بہت ہی پکا تھا، اس بات کا اسے احساس ہو چکا تھا۔ وہ اپنے مخصوص ٹائم پر ہی ناشتہ کرنے کے لیے آتا تھا، مخصوص ٹائم پر ہی اٹھ کر زیادہ تھا۔
وہ برتن وغیرہ دھونے ہی لگی تھی کہ ملازمہ نے اس کو سائڈ پر کر دیا۔ بیگم صاحبہ، آپ کی ڈیوٹی سے ناشتہ بنانا ہے۔ اس کی وجہ سے ابرار دوسرے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا اور اس کی فیملی بھی لندن واپس چلی گئی تھی۔ اس کے بڑے بھائی کے پاس اس کی اماں کی قسم کو پورا ہونے میں صرف 2 مہینے ہی رہ گئے تھے۔ اسے 2 مہینوں کے اندر ہر حال میں شادی کرنی تھی۔ اس کی اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ چاہے کورٹ میرج ہی کیوں نہ کر لو، مگر مجھے میری بہو چاہیے۔ وہ اس کے گھر میں گن چکر بن کر رہ گئی تھی۔ اسے صبح جلدی اٹھتے ہوئے جتنی موت پڑتی تھی، اب اس کی ویسی ہی روٹین بن گئی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسے ہر حال میں صبح جلدی اٹھنا ہوتا تھا۔ ایک دن وہ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی تو فوراً ہی اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ گیا اور زور زور سے دروازہ بجانے لگا۔ کیا مجھے تمہارے لیے باقاعدہ انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ وہ بہت ہی غصے میں لگ رہا تھا کیونکہ اسے اب چھوٹی سی لڑکی کی عادت ہو گئی تھی۔ اگر وہ اسے کبھی نظر نہ آتی تھی تو اس کا موڈ بھی خراب ہو جاتا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے کر ہی آفس میں جاتا تھا، حالانکہ وہ انکار کرتی تھی، پھر وہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اس کے کہے کے مطابق ہی پورا کر دیتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے گھر میں ایک فرد کی حیثیت سے رہ رہی ہے۔ پہلے اسے ڈر لگتا تھا کہ وہ کہیں اپنے آپ کو بڑی مشکل میں نہ پھنسا لے، مگر ابرار نے کبھی اسے آکورڈ محسوس نہیں کروایا تھا۔ کبھی بھی اس نے اس لڑکی کے ساتھ فری ہونے کی یا اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اس کے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ حائل کیا رکھتا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی عزت کرتا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، ابرار کے دل میں اس کے لیے عزت کم نہیں ہو سکتی ہے۔ کائنات بھی ان دنوں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس کا دھیان رباب کے اوپر سے بالکل ہٹ چکا تھا۔ مسلسل تیسرا دن تھا۔ رباب کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اور اسے صبح جلدی اٹھنا پڑ رہا تھا۔ صبح سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی۔ اس نے آفس جانے سے بھی صاف انکار کر دیا تھا، جس کا ارادہ تھا کہ وہ ہر حال میں کانٹریکٹ پیپر ڈھونڈ کر نکالے گی اور اس کو پھاڑ دے گی، کیونکہ پچھلا ایگریمنٹ کو خود بخود ہی ختم ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی تلاشی لے رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا، مگر وہ اپنے دھیان میں اتنا مگن تھی کہ اس کو احساس ہی نہ ہو سکا۔ کانٹریکٹ نہ ہو گیا، یوں لگ رہا جیسے نکاح نامہ سائن کر لیا ہو۔ یہ وہی تھا۔ وہ چونک گئی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ دشمن جان سامنے ہی کھڑا تھا۔ میں نے وہ سب کچھ تمہیں روکنے کے لیے کیا تھا، کیونکہ میں تمہارے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا اور تمہیں کافی ٹائم سے بتانا چاہتا تھا کہ میں تمہیں انٹرسٹڈ ہوں، تمہیں پسند کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یوں بات کر رہا تھا جیسے اسے پرپوز نہ کر رہا، بلکہ موسم کا حال بتا رہا۔ وہ بے وقوفوں کی طرح اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ کیا مجھے کسی اور زبان میں بھی بتانا ہوگا؟ وہ گڑبڑا گئی تھی۔ یہ تو سچ تھا کہ وہ بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ ان کی کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے اور وہ اپنے اوقات کو بھولنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس شخص نے تو جیسے اسے ہر فکر سے ہی آزاد کر دیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ابرار نے اس کے بازو پکڑ لی۔ میں نے یہ فیصلہ اسی وقت ہی کر لیا تھا جب تم مجھ سے مال میں ٹکرائی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہاری ایسی کون سی ادا مجھے پسند آئی ہے، مگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے گردن جھکا دی تھی۔ اس کے اندر شیطان بار بار اس کو کہہ رہا تھا کہ اسے شہریار کے معاملات کے بارے میں بتا دو، مگر جانتا تھا کہ غلطی اس کی اپنی بھی ہے، اسی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ویسے بھی شہریار ان دونوں کی زندگی سے بہت دور جا چکا تھا اور اس کی بیوی شہریار کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی، اس لیے اس کے قصے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اس کے بازوؤں میں جھول کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے ہوش آیا تو ابرار اپنی چھوٹی بہن اور امی کے ساتھ اس کے پہلو میں ہی کھڑا تھا۔ میری پیاری بچی، ابرار کی ماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ ابرار کی فیملی نے اسے دل سے قبول کیا تھا اور اس کو وہی عزت دی تھی جو ایک خاندانی بہو کو ملتی ہے۔ وہ نہ صرف ابرار کی لاڈلی بیوی تھی بلکہ حویلی کی لاڈلی بہو بھی تھی۔ جس طرح سے ابرار نے اس کو پرپوز کیا تھا، اس پر وہ اکثر ہی اس کا مذاق بناتے تھے۔ جواب میں وہ مسکرا دیتا تھا۔
اس نے بھی اب کھل کر جینا سٹارٹ کر دیا تھا۔ اب اس کے آفس والوں سے خلوص بوس نہیں کہتے تھے۔ کائنات بھی رباب کے لیے بہت زیادہ خوش تھی۔ خالہ نے بعد میں رباب سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، مگر رباب نے خود ہی انکار کر دیا تھا۔ اس کی زندگی کے جتنے بھی مشکلات تھیں وہ ساری ختم ہو چکی تھیں۔ قسمت اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔